बहुत शुक्रिया प्रोफेसर इस्माइल साहब सर ने जो जिस तरीके से ये मंजर बयान किया, बहुत मुश्किल वो हाल था, वो हालात थे जो अपने आंखों से जा रहा है। फेमिना रियाज है, उसका एक शेर है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रेज़न है इतने कि कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त में फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो असांखे कुछ करणो पवंदो। ये जेके हालात आहिनि, जंहिं तरीक़े सां क्लाइमेट चेंज जे करे बरसातूं वधीक करनि पयूं, कैपेसिटी LBD जी आहे, पाणी घटि फ्लो करे थी। सो हाणे इंतिहाई असांजो मानवारो उस्ताद डॉक्टर तुफैल अहमद चाह जो लाड़ जी इंट्रोडक्शन, लाड़ जो हिकिड़ो पहचान हर ॾुख ऐं सख़्त में, ऐं हिन लाड़ जे लाइ, हिन लाड़ जी तारीख़ जे लाइ, हिन लाड़ जी हर ॾुख काढ़ो तपियल हुजे, जहिड़ो हाल हुजे, पहिरीं फोरम ते बीहण वारो डॉक्टर तुफैल चाजो साहब जेके हेड आहिनि इंग्लिश डिपार्टमेंट लाड़ कैंपस मदीन जा, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ MPhil में, ऐं PhD थियल आहे साईं जी मुस्लिम आइडेंटिटी क्राइसिस में। आउं उनखे इंतिहाई एतिराम सां इनवाइट थो करियां त अचनि ऐं पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कनि। ऐं जेके दोस्त असांजा गेस्ट ख़ासि स्पीकर्स ॻाल्हाइनि था, ॾाढियूं वज़नाइतूं ॻाल्हि कनि पिया, तव्हां उन्हनि खे थोरो ताड़ियुनि जी सूरत में ज़रूरु उनखे दाद ॾियो त हेतिरो मुआद ऐं तव्हां जे लाइ ॻाल्हाइनि पिया। सो ताड़ियूं साईं जे लाइ ज़ोरदार थियूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले सांस भी आस्था के नाजिक है बहुत काम, ले सांस भी आहिस्ता के नाजिक है बहुत काम, इस आफाकी कारेगा शीशा गरी का। बहुत मुश्किल है इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना, बहुत मुश्किल है इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना कि अहले दानिश ने हमारा रंज, हमारा अलमिया, हमारी तकलीफ, हमारी परेशानी महज इत्तफाकी परेशानी नहीं है, महज हालात की बदगुमानी नहीं है, मगर बहुत मुश्किल है इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना कि अहले दानिश ने बड़े फहम से है उलझाया इसका, कि अहले दानिश ने बड़े फहम से है उलझाया इसको। मैं स्टेज पे मौजूद हमारे रीजन के और इसी एक्टिविटी के हमारे साथ इक्वली मुतासरीन में शामिल करूंगा अपने हमारे MPA जनाब हाजी ताज मोहम्मद मल्ला साहब को साथ, क्योंकि मेरा जहाँ पे घर ख़त्म होता है वहाँ से हाजी साहब के घर की या गांव की सरहद शुरू होती है बैठने की। और डॉक्टर इस्माइल साहब ने जो दर्दनाक किस्सा के सामने सुना वो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अदीरा साहिबा कराची से मौजूद हैं, डॉक्टर नौशीन साहिबा कराची से मौजूद हैं, और हमारे कराची यूनिवर्सिटीज़ के कराची के काफ़ी डेलीगेशंस यहाँ मौजूद हैं। और इस धरती के अजीम धरती के वारिस जो आज इस तरह परेशान है, जिसके लिए मौलवी अहमद मल्लाह ने कहा था कि काल तो नौ खंड नवाजा अज निहारी नान लग, काल तो 9 continents, you are the persons who are going to feed 9 continents, and today you are just longing for one piece of roof. काल आप इस तो मैं जो हमारे कराची के डेलीगेशंस बैठे हैं उनको ये बताऊं, कुछ सरजमीन एहतराम की और अदब की सरजमीन होती है। आप हमारे माजी के इंतहाई कदीम तरीन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर बैठे हो, ये जिस सरजमीन पे बैठे हो ये कोई मजाक नहीं है, ये वो सरजमीन है जिसकी तारीख और तहजीब
اسی سرزمین پہ یہ یہاں سے کراچی تو ہماری صرف انٹرنس تھی، جس بندرگاہ سے آپ آئے ہو یہ جسٹ ایک ہماری انٹرنس تھی. پھر کراچی سے ہوتے شاہ بندر سے ہوتے ہوئے جاتی بندر سے ہوتے ہوئے کارو کنگڑو سے ہوتے ہوئے یہ پورا آپ کا بھوگڑا میمن سے ہوتے ہوئے یہ ہماری اس ٹائم کی بگر کوٹ، اس سے تھوڑا آگے جائیں جدی ستی پیر، اس سے آگے جائیں تو رحم کی بادار، اس سے آگے جائیں تو علی بندر، اس سے آگے جائیں تو راجستھان، اس سے میں آپ کو آگے لے چلوں تو یہ موریہ اور گپتا تہذیب کی جتنی بھی بندرگاہیں تھی، جتنا دنیا میں تجارت ہوتی رہتی تھی، یہ سب وہ مقام ہے جہاں سے ہم پوری دنیا کو تجارت کرتے تھے. اور یہ آپ یہاں سے لے کر عراق کے جو بن عباس بندر تک یہ وہ تہذیب ہے جس تہذیب کہ ہم آپ سب اجتماعی وارث تھے. لیکن ایسا کیا ہوا تو میں دوبارہ ادھر جاؤں گا کہ بہت مشکل ہے سلجھی ہوئی گتھی کو سلجھانا کہ اہل دانش نے بڑے فہم سے الجھایا اس کو. ہمارا اور آپ سب کا جو المیہ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اتفاقی غلطی نہیں ہے. ہمیں اس پہ بیٹھ کر جو ہے غور و خوض بھی کرنا ہے اور مسئلے کا حل بھی نکالنا ہے. جس کے یہ خطے میں یہ جس کرۂ ارض پہ آپ بیٹھے ہیں اس کو تقریباً 14.4 ارب بلین ایئرز کی یہ کرۂ ارض ہے جس پہ ابھی ہم سانس اٹھا رہے ہیں. 4.5 ارب سال کی یہ سولر سسٹم ہے جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کرۂ ارض نے اس طرح کی انوائرمنٹل ہیزرز کو پہلی مرتبہ نہیں دیکھی. ہم نے بے تحاشا انوائرمنٹل ہیزرز دیکھی ہیں. 6 برف کے دور ہم نے اس کرۂ ارض نے دیکھے. پوری زمین جو ہے نا وہ برف سے ڈھک گئی. دوبارہ زندگی نے جو ہے نا وہ کایا پلٹی اور دوبارہ جو ہے نا وہ اور 70,000 سال پہلے ہم نے سنترا کی وادی میں جب یہ جو ہے نا وہ آتش فشاں پہاڑ پھٹا اس کے بعد اٹھنے والے دھوئیں نے پوری دنیا میں جو پولیشن پھیلائی اس سے جو آئس ایج شروع ہوئی تھی جو ابھی بھی آپ کا نارتھ پول آئس برف سے ڈھکا ہوا ہے. تو یہ انوائرمنٹل جو ہیزرز تھے یہ تو ایک تو نیچر کی اپنی ادائیں ہیں اور انسان کو بھی یہ انسان جو اپنے آپ کو مختلف اناج سمجھ کر اس پورے کرۂ ارض کو اپنے طریقے سے جو نا وہ ہانکتا پھر رہا ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں جب نیچر اپنے پہ آتی ہے تو ایک آتش فشاں پوری جو نا وہ کرۂ ارض کو جو نا برف کے دور میں دھکیل دیتا ہے اور پوری زندگی کو. آپ کیا جو نا وہ ڈائنوسار سے بڑے ہیں؟ نہیں، ڈائنوسار بھی اس کی فطرت کے آگے نہیں ٹک پایا. ہوش کرو. انفرادی مٹیریل بینیفٹ کے پیچھے اتنے حفظ کے پیچھے آپ جو پورے کرۂ ارض پوری انسان کو اور پورے یہ زمین کے آپ اکیلے وارث نہیں. یہ پتہ نہیں کتنی ایکالوجیکل ملین آف اسپیشیز اس زمین کی مشترکہ وارث ہیں اور آپ تو ان کے لیڈنگ فگر تھے. لیکن آپ نے ایسا جو کیا کہ اس پورے خطے کو یا پوری دنیا کو جو نا ہم نے جو نا وہ اس طرح اجاڑ کے رکھ دیا ہے اور ابھی ہم اسی پہ بیٹھ کر جو یہ تو نوح خانی ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی تباہی پہ آج نوح خانی کر رہے ہیں اور ہم تو جو نا وہ ایک یوں کہیں کہ ہم یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا تھے اور ہم کیا سے کیا ہو گئے. تو بنیادی بات اس سرزمین کی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ہوا کیا ہے کہ یہ سرزمین اس حوالے سے بہت قدیم ہے کیونکہ جتنی بھی دنیا کے اندر تہذیبیں اٹھی چاہے میسوپوٹیمیا کی عراق کی تہذیب ہو، یونان کی مصر کی تہذیب ہو، یونان کی تہذیب ہو، رومن تہذیب ہو، لیکن دریائی جتنی بھی قدیم تہذیبیں ہیں اس دریا کی تہذیب میں سندھ کی تہذیب سب سے آگے ہے. پہلی تہذیب کی آپ وارث بیٹھے ہیں. یہ موہنجو دڑو، ہڑاپا، ٹیکسلا یہ جو شہر تھے اس سے بھی آگے مہر گڑھ ڈاکٹر اسماعیل صاحب نے ذکر کیا تھا. اور میں خود اس نقطۂ نگاہ سے ہوں کہ یہ جو ہاکڑو دریا ہے یہ جو نا ہماری یہ جو مشرق والی سائڈ تھی اور ساؤتھ سائڈ تھی اس کو جو نا یہ کرتے رہے. اور جب موہنجو داڑو پہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اس کے بعد یہ مائگریشن جو ہوئی تو یہ لوگ نیچے ہوئے اور ڈھولا ویرا ہماری پیداوار ہے، ہم نے بنایا تھا اور پھر یہاں سے یہ لوگ مائگریٹ کرتے نیچے کی طرف چلے گئے اور گنگا جمنا تہذیب کو وجود آیا. تو یہ وہ خطہ تھا جس خطے کی میں نے آپ کو مختصر تاریخ بتائی کہ یہ کیا تھا. مقصد آپ اس دور کو دیکھیں جب یہ پرٹیکولر موریان تہذیب اور گپتا تہذیب میں دیکھیں یہاں پہ جو بندرگاہیں تھی آپ اس کی تاریخ پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے.
تو یہ خطہ تھا. پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد انگریز آئے, انگریز نے کلونائز کیا. ہر طاقتور نے اپنے سے غریب پہ کلونائز کیا ہے. ایک زمانے میں سکندر اعظم جو 324 قبل مسیح میں ادھر آیا تھا وہ لٹیرا, لیکن جب ادھر آیا تھا تو سندھ کے اندر جو لوگوں نے سلک کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو بولا یار ایسے کپڑے تو ہمیں بھی میسر نہیں ہے. سندھ کے یہاں سے کسان لے گیا تھا یونان میں کہ یہ ہمیں کھیتی باڑی کرنا سکھاؤ, کاٹن اگانا سکھاؤ تاکہ ہم یہ اس طرح کے کپڑے پہنے. سکندر اعظم گیا تو اس کے بعد جو نا ہمارے پاس وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر عرب کی جگار آئی, کبھی ترک آئے, کبھی جو نا وہ عثمانی سلطنت والے آئے, کبھی نادر آ رہا ہے, کبھی مدد آ رہا ہے, کبھی ارغون آ رہا ہے, کبھی جو ہے نا وہ رتب خان آ رہا ہے, کبھی ارغون آ رہا ہے. اور یہ مسل در مسل, نسل در نسل ہم جو یلغار میں رہے. اور سب سے لاسٹ میں ہمارے اوپر جو یلغار کی وہ انگریز نے کی. اور انگریز جب یہاں پہ آیا تو سر نے ایک بات کی تھی فیمن کے حوالے سے. میں آپ کو بتاؤں, میری جو ایم فل ہے وہ پوسٹ کالونیل لٹریچر پہ ہے. میں نے پوری یہاں کی تاریخ میں انگریز نے آ کر یہاں کی ہماری تاریخ کے ساتھ کیا کچھ کیا اور اس ڈرامے بازی کے ہمیں کیا کیا جو ہے نا وہ جو پوسٹ کالونیل ایفیکٹ جو ابھی ہم برداشت کر رہے ہیں, ایجوکیشن سے لے کر, بیوروکریسی سے لے کر, کوڈ سے لے کر, کنڈکٹ سے لے کر, ایٹیٹیوڈ سے لے کر, ڈریسنگ سے لے کر, ہمارے پاس جو ابھی بھی کوئی بندہ سوٹڈ بوٹڈ ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی چیز ہو گیا, یا ہمارے پاس کوئی بندہ باہر سے آیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی لوکل وزڈم کو کس طریقے سے جو ہے وہ تہس نہس کر دیا. چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں, لیکن میں اس ٹائم بتا رہا ہوں. انگریز نے جب یہاں پہ آ گیا اس کا ایک ہی مدعا تھا, وہ بزنس کرنے آیا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے ریلوے کے ٹریک نکالے تھے, اور جہاں جہاں سے ریلوے کے ٹریک نکالے تھے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا, پوری سب کانٹیننٹ کے جو نیچرل پانی کے بہاؤ کے جتنے بھی جو دھارائیں تھی وہ سب بند ہو گئی. اور نتیجہ کیا نکلا, یہاں کی 500 سے 800 سال کی تاریخ میں ہمارے پاس جو ٹوٹل جو یہاں پہ زندہ تھے وہ 7 فیمن آئے تھے, مقصد 7 قحط پڑے تھے. 7 ڈکار آیا ہوا 500 سال میں, جس میں صرف 15 لاکھ لوگ متاثر ہوئے. اور 19ویں صدی میں 14 قحط پڑے. وہ انگریز کی جو پلاننگ جس کو وہ کہتا تھا کہ وی آر دی پلانرز, نو دی وے دے جسٹ مینیپولیٹڈ. کیا ہوا کہ ان کی ال پلاننگ کی وجہ سے صرف 19ویں صدی میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ 14 قحط پڑے. اور اس میں کتنے لوگ متاثر ہوئے, 14 ملین لوگ, 20 ملین لوگ متاثر ہوئے اس پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ال پلاننگ کی وجہ سے. اسی طرح کی ال پلاننگ کی جو نا مثال آپ کے سامنے جو نہیں یہ ایل پی ہوتی ہے. کیا تھا, دریاؤں کا جو سلسلہ تھا چل رہا تھا اپنا اپنا انداز, بیراج بنے, ٹھیک ہے, ہم اس کو جو ہے نا وہ ایگریگیٹ کر رہے ہیں, زبردست کلٹیویٹ کر رہے ہیں, ونڈرفل پروڈکٹ, پارٹ آف پروڈکٹ, وی آر ہیپی ود دیٹ, ہمیں کوئی اس پہ نہیں ہے. ہم پروگریسو ہیں, ہم امید پرست لوگ ہیں, مگر ہم سائنٹیفک لوگ ہیں. ہم سے مدعے پہ بات کر, ڈائلاگ کی بات کر, ڈسکشن کی بات کر, کنونس کر, پرسویٹ کر. کل ہاتھوں برہان کو من کن تم صادقین, اگر سچے ہو تو دلیل کی بات کر, دلیل لے کر. تو کیا ہوا, ویز دا پرابلم یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دریائیں نکلے ہیں اتنے جو ہے یہاں پہ سکھر بیراج نکلا, پھر گڈو بیراج نکلا, پھر کوٹھی بیراج نکلا, اور اس کی یہ 14 مین نہریں نکلی, 14 سے پھر 40 سے, اور 40 سے 4000 یہ جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, یہ سب نہریں نکلی. تو پانی جب زمین میں آنے لگا, بولا پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے کہ اب ہماری واٹر لاگنگ بڑھ رہی. واٹر لاگنگ میں سمپل ورڈز میں ہمارے جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں کہ زمین کا جو پانی جو ہے نا وہ نیچے کی لیول اوپر آ رہی ہے. تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ کلٹیویشن متاثر ہو رہی ہے, زمین کی فرٹائلٹی متاثر ہو رہی ہے. تو اب کیا کریں جی, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک جو ہے نا وہ نظام دیتے ہیں, ایل بی او ڈی اور آر بی او ڈی, دریا کے ایک لیفٹ کنارے پہ ایک رائٹ کنارے پہ ہم ایک نیٹ ورک بچھاتے ہیں. جی کیا ہوگا, ڈرین ہوگا, اس میں وہ کیا کرے گا, یہ جو سیم کا پانی ہوگا یہ پانی اس میں پول ہوگا اور آٹومیٹکلی الٹیمیٹلی وہ پانی اتر جائے گا. پہلی بات تو یہ کریں کہ یہ فلڈ ڈرین تھا یا یہ سیلائن واٹر ڈرین تھا. جب بات ہوئی تھی سیلائن واٹر کی تھی, بات فلڈ واٹر کی نہیں ہوئی تھی. اس کا بنیادی آبجیکٹو تھا کہ یہ سندھ کے اندر زمین کی فرٹائلٹی کو بڑھانے کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورک بچھائیں گے تاکہ یہ جو پانی ہے جو زمین میں لاک کرتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, تو زمین کی فرٹائلٹی متاثر کرا, اس کو ہم باہر نکالے زبردست. اور وہ پلان بنایا گیا. وہ پلان وہاں سے اوپر سے لایا گیا. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہاکڑوں کی بات کی, میں دوسری ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کا بندہ ہوں. ہم اس کو ہاکڑوں نہیں مانتے. ہاکڑوں کا پرانا جو ویکرا ہے یا اس کا جو ہے وہ کچھ اور ایریاز ہیں. بہرحال دیٹ از یہ جو موجودہ پران ہے. تو کیا کیا, وہاں سے جو اسپائنل ڈرین آ رہی تھی اس کو آ کر انہوں نے, جب ہم کے پی ڈی یو کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈھورو پران ہے.
सॉरी अपना ढोरो पुराण डीपीडीओ और केपीडीओ वहां से लेकर आए इन्होंने। जब इसमें पुराण के अंदर डाला तो ये पुराण एक दरिया का नेचुरल रास्ता था। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप अभी भी जाएं, शादी लाज को आगे क्रॉस करें तो ये जो है ना अपना जो बंगो, इस पे बंगो नाम क्यों पड़ा, इस पे कभी जाकर इसकी देखिए। अगर आज मल्टीमीडिया लगाया होता तो हम और आपको पूरी यहाँ की जो है टॉपोग्राफी दिखाते कि क्या हुआ है हमारे साथ। वो पूरा एक ये जो बंगो है, ये बंग, इस पे बंग क्यों था, ये पूरा एक जो ना आप देखें कितने हजार एकड़ का ये है। यहाँ पे पानी ये नेचुरल जो चोलरी का इन्होंने हमें ड्रामा बताया, वो इस खिते ने बंगो के अंदर अपना नेचुरल प्रोसेस रखा हुआ है। आज भी अगर इसकी नेचुरल और आर्कियोलॉजिकल स्टडी की जाए कि जब भी, अभी नहीं, माजी में भी समंदर का ये बिहेवियर है और हमें भी पता है जब भी समंदर में टाइड आया होता है, वो भी सर मानसून के दिनों में नॉर्मली नहीं होता। बारिश के दिनों में मानसून में समंदर अप हो जाता है तो नतीजतन क्या होता है, वो पानी नहीं उठाता था। तो ये जो बंगो, ये वो एरियाज थे जहां पे ये पानी लॉगिंग करता था, यहाँ अपने स्टॉप करता था और फिर जब समंदर नीचे उतरता तो ये पानी अपने रास्ते बनाता चला जाता था। एक तो इसका रास्ता वही था, कुनसर खाटो यहाँ से जाता था, फिर शकोडन से होता हुआ ये चला जाता था। वहां से बॉर्डर की वजह से आपने दूसरे नेबरिंग कंट्री ने, पड़ोसी कंट्री ने उसको बंद किया। एक तो वो भी रुकावट आ गई, और दूसरा फिर इन्होंने क्या किया, जो सबसे ज्यादा गलत तरीका इन्होंने किया कि पहली मर्तबा पानी को हवा की रुख में मगरिब की तरफ जो इन्होंने कट दिया। कहां से? कडन से अगली तरफ सिंगारी के से, जिसको हम केपीडीओ, कडन पटेली आउटफॉल ड्रेन, डीपीडीओ ढोरो पुराण आउटफॉल ड्रेन, ढोरो पुराण। अब मकसद वहां से आई और क्या था, जब वहां से स्पाइनल कार्ड आ रही थी, मैं उम्मीद में था कि डॉक्टर इस्माइल इस पे बात करें कि वहां पे उसको बंद करके, ढोरो पुराण को बंद करके स्पाइनल कार्ड को टर्न देकर आपने दोबारा जो ना ये हाई जो ना, जहां से अभी ये पंजरियों की साइड से जहां से ये गुजर रही है शादी लाट से, ये ढोरो पुराण की आप अगर वाटर लेवल निकाले तो 10 से 15 फुट जो है आप इसको ऊपर बहा रहे हैं। अब जो है ढोरो पुराण यहाँ खड़ा है, आपके एलबीडी यहाँ बह रही है, ये जुल्म है, ऐसे नहीं हो। सिर्फ इसके लिए कि ढोरो पुराण के ऊपर इंक्रोचमेंट थी, सिर्फ इसके लिए कि चंद बादशाह लोगों के, इसको आप ये नहीं कह सकते थे कि उनके मफाद को बचाने के लिए आपने इन खिते के इतने गरीब लोगों को दाव पे लगा दिया। हमेशा ऐसा नहीं होता। आज भी हम चाहते हैं। अच्छा, फिर क्या किया, वहां उसको बंद किया ढोरो पुराण से, इसको शादी लाट से गुजार कर आगे जाके फिर दोबारा इसको जोड़ा। आगे आप जाएंगे, यही एलजीओडी जाकर जो है ना ढोरो पुराण में दोबारा लिंक हो गई, और एक लिंक दोबारा जो ना ढोरो पुराण में लिंक किया। एक को टर्न देकर केपीडीओ कडन पट्टी जो आउटफॉल रेल करके इसको लेके सरपुरी की तरफ। पहले जो हमारा नेचुरल जो हमारा रूट था, वो पता क्या हुआ करता था, वो ये होता था, इसमें दो, एक तो इसका बेड़ा गर्क किया था अपना गुलाम हुसैन कलोड़ो ने 1760 की बात है। वो राजकुमारी का उसने रिश्ता मांगा और राजस्थान वालों ने कहा हम नहीं देते, उसने उनका दरिया बंद कर दिया, क्या पानी बंद कर दिया। उसके बाद फिर 1819 में जो जिलजिला आया था जिसका डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, उसने यहाँ की टॉपोग्राफी को बहुत ज्यादा जो है चेंज कर दिया, और वो जो बंद टूटे और फिर ये चीजें दोबारा पानी ने अपना रास्ता बनाया। तो दो तरीके से हमारा पानी गुजरता था। एक पानी यहाँ से नीचे हो संडो नाले जो बाहर निकल दो, उस नहर के थ्रू ये पानी नीचे रिनकच की तरफ चला जाता था, फिर रिन को भरता भरता समंदर में जब उसको जगह मिलती थी चला जाता था। दूसरा जाता था शकोरडंड, और यहाँ पे ये तकरीबन अदा जाखे जी, ये बहुत सी जो ना वो झीलों की एक पूरा एक सीरीज है नरेड़ी तक, जिसका डॉक्टर ने जिक्र किया था। ये पूरा एक नेटवर्क था, मैं इकोलॉजी पे बाद में बात करूंगा। तो ये जो ना वो दरिया में पानी, झीलों में पानी जाता था, और वहां से फिर एक कोरी क्रीक के थ्रू जो पानी, असल जो रास्ता है वो पानी का है यहाँ से पुरान से जो ना वो कुनसर खाटो शकूर से कोरी क्रीक और रिनकच की पली साइड को फिल करता हुआ जब समंदर पानी देता है चला जाता था। और अगर किसी पड़ोसी कंट्री पे पानी का दबाव होता है, वो अपने जो ना अपने मैच लेंगे। हमने क्या किया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, बंद हमें इसको बांधना था ताकि पानी पली तरफ जाता, हमने बंद उसको बांधा और पानी हमारी तरफ आ गया, जो टाइडल लिंक का इन्होंने बनाया। अब ये है पूरी जो ना वो एलपीओडी के अंदर जो एक तो मेन एरिया ये है जिसके डॉक्टर साहब ने निशान देके, ये कंप्लीटली टोटल प्रोजेक्ट फेलियर है और इसको दोबारा रीडिजाइन करने की जरूरत है।
ڈھورو پران کے اندر پانی جہاں سے اس کو بند کیا گیا اس کو دوبارہ بحال کیا جائے. انکروچمنٹ کس کی بھی ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں بینگ اے اسکالر میرا مسئلہ یہ نہیں ہے. میرا مسئلہ یہ کہ ایز اے فیکٹ فائنڈنگ جو پرابلمس ہیں ان کی نشاندہی کرنا کہ آپ کا پرابلم کدھر ہے, اس کا ممکنہ حل کیا ہے. ہم ایجوکیشنسٹ ہیں, ہم جو ہے بینگ اے ریسرچ اسکالر, ہمارا کام موب کریشن نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جاب, ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں, ان کی ممکنہ سولوشنز کو پروجیکٹ کر کے پالیسی میکرز کے سامنے رکھیں. پالیسی کے میکرز کی یہ رسپانسبلٹی ہے پارلیمنٹ میں جا کر انہی کے اوپر پالیسی بنائیں اور ان کی سولوشنز کی طرف جائیں. تو اس کا وہ جو راستہ آپ نے پران سے بند کیا ہے زیرو سے, آپ اس کو بھی جو ہے دوبارہ کنیکٹ کریں. اگر وہاں کنیکٹ ہے یہ کنیکٹ ہونا چاہیے. اور لانگ ٹرم آپ کا حل کیا ہوگا؟ لانگ ٹرم یہ ہوگا یہی پروجیکٹ جس پہ ہم ابھی پریشان ہیں. تھائی لینڈ اسی سے گزرا. تھائی لینڈ میں بارشیں آتی تھی, پانی بھر جاتا تھا, وہ پورے کا پورا ڈوب جاتا تھا. ٹورزم ان کا مذہب ہے. اب انہوں نے کیا کیا, تھائی لینڈ سمندر سے بھی نیچے. ہمارا معاملہ یہ نہیں, ہم سمندر سے نیچے نہیں ہیں. آپ کو پانی صرف جون جولائی کے مونسون میں سمندر تھوڑا آپ کو تنگ کرے گا, ادروائز کبھی نہیں کرے گا. یہ پانی نارملی چلتا رہے گا. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی جو نا وہ نہریں تھی اپنے جو انہوں نے ڈرینز نکالی اس کو سمندر کے کنارے پہ فلپ گیٹ لگا کر بند کر کے اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے نا وہ لگا دیے, مشینز لگا دی, ہیوی مشینز. ہمارا تو 4-5 ہزار 12,000 کیوسک ہے, وہ کیوبک میٹر پہ ڈاکٹر صاحب پانی نکال رہے ہیں. ہم تو کیوسک کی بات کر رہے ہیں, وہ کیوبک میٹرز پہ پانی نکال رہے ہیں. ان کے پاس ہیوی ٹربائن لگی ہوئی ہے, جب بارش ہوتی ہے ٹربائن شروع ہو جاتی ہے, پانی نکل جاتا ہے, بس پانی ہوتے فلو ہوتے ہی نہیں ہے کبھی. ان کا پلان کیا کرنا چاہیے, اب کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ جتنی بھی سب ڈرین ہیں, یہ یہاں سے جامشورو سے کوٹری بیراج کی 25, 30, 40 جتنی بھی سب ڈرین ہیں آپ ایل بی ڈی میں اتار رہے ہیں. جہاں اتار رہے ہیں ان کو پہلی بات گیٹ لگائیں. اور جب پانی کا ایل بی او ڈی پانی نہیں اٹھا رہا, پریشر ہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ اس پانی کو گیٹ لگا کر پانی بند کر دیں اور آپ جو ہے ٹربائن اسٹارٹ کر دیں, وہ پانی کو اوپر سے اس کے اندر پھینک دیں. دوسرا سب سے ہمارا, میں اس پلیٹ فارم سے جو میرا جو ایک اپنی سجیشنز بھی ہے, ریکمنڈیشنز بھی ہے, لیکن چونکہ میں خود بدین کا ہوں, متاثرین میں ہوں, تو میں کہتا ہوں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایل بی او ڈی کا جو ویسٹ بینک ہے, جو مغرب والا بینک ہے, جس کو اولہے وارو بندہ یہ دفاعی بند کرا دیں. اولہے والے بند کے دفاعی بند کرا دے کرے, ان کے متھے کرے ہمیشہ دے لائے ہی جن کو ہیوج پاپولیشن کتھے بیٹھی ہے. ऐं ढोरो पुराण जी जेका बि ज़मीनूं आहिनि उहे सरकारी ज़मीनूं आहिनि. उहे ज़मीननि ते इंक्रोचमेंट जे करे तव्हां हेॾनि माण्हुनि खे, मिलियन माण्हुनि खे मुतासिर पिया करियो. फॉर वॉट? नेचुरल आपकी सॉल्यूशन ये है कि आप इसको मगरिब का जितना भी ये बंद है इसको आप बचा बंद करार दें, हमेशा के लिए इसको सेव करें. इस पे आप गेट लगाएं, ड्रेन जितनी भी आ रही गेट लगाएं, बारिश में पानी टर्बाइन के थ्रू क्रॉस करें. पली जो भी पानी है ये पूरा पानी यहाँ पे लॉक करके उधर थर नेचुरल उसको रुकावट है. ये जब शदीद बारिश आएगी यहाँ पे पानी एक मर्तबा स्टेल होकर और आस्ता आस्ता अपनी जगह बनाएगा. एक जो ना वो ढोरो पुराण से गुजरेगा और शपूर से गुजरकर, कुनसर खाटू से गुजरकर कोरी क्री के थ्रू इंटर होगा समंदर में. दूसरा जो केपीडीओ से इंटर होगा ये यहाँ से होता हुआ आगे जाएगा. अब केपीडीओ से आगे इन्होंने कहा कि समंदर में जब टाइड होती है ना तो हम एक जो ना वहाँ पे सर बात कर रहे थे चोलरी के जो ना वो बनाते हैं और चोलरी लिंक बनाते हैं, हम ये उसको बंद कर देंगे. उसके बाद आपको पता है बेनजीर साहिबा शहीद में वो उसको जब ले गए थे, ये वाटा वाले 1998 में उसकी इब्तिदा कर रहे थे और वो मरूम बेबी अभी इब्तिदा करके भी नहीं लौटी थी. उसके पीछे जब समंदर की लहरों ने उसको गिरा दिया था. जब 99 का तूफान आया था तो उसका कोई निशान तक नहीं रहा जो इन्होंने डिफेंस बनाया था. तो प्रॉब्लम ये है कि दो चीज़ें हैं. अब हम मुतासर क्या हो रहे हैं, कैसे मुतासर हो रहे हैं? ये जहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे ज़मीन का जो पानी है ना, आर्सेनिक लेवल ये 2006-07 में उन्होंने कहा था 6-7 लेवल से बढ़ गया है. और ये पूरे रीजन के लोग, हमारे पास पीने को पानी मैसर नहीं होता सर. आप कराची वाले पानी को कहते हैं ना हमारे पास पानी नहीं है. बखुदा कभी हमारे साथ चले सर, आज ताजमन बैठे इनके गांव तक चले, आप सरारी चले, भोगरा में चले, पानी का एक गिलास पी कर दिखाएं, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके किडनी का क्या हालत होगी.
ہم نے 16-18 سال کے بچوں کو رینل فیلور میں دونوں ان کی کڈنیز فیلور میں دیکھی ہے. ریزن کیا ہے؟ یہ ریزن ہے پانی ہماری گراؤنڈ فلور میں. انہوں نے جو چولی کیلان جو لنک بنایا اور انہوں نے کیا کیا، الٹا سمندر کو راستہ دے دیا. ہماری جتنی بھی یہ جھیلیں تھی، ہدا چھڑ جاکھے جی سے ہوتی ہوئی یہ تمام جھیلیں، ایون شکور تک، شکور سے ہوتی ہوئی جو نبی جو نریڑی تک، یہ تمام جھیلیں جو میٹھے پانی کی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ یہاں پہ مائگریٹری برڈز آتے تھے. وہ سب کے سب روز ایک نایاب جانور ہے. 1965 میں جنرل ایوب نے اس کی اجازت دی تھی. یہاں پہ ایک جو ہے نا وہ اس ٹائم جنرل شہزادہ سلمان دبئی کا تھا، اسی کو 1965 میں اس نے اجازت دی تھی شکار کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ عرب نسل در نسل یہاں پہ شکار کرنے آ رہے، اور اب ہماری روز جو نایاب ہے وہ بھی محفوظ ہے. یہاں پہ میں نے بچپن میں وہ 1000 وہ تتلیاں دیکھی تھی جو ابھی میسر نہیں. میں تو ان تتلیوں کا بھی کیس اسی LBOD پہ کروں گا. اب یہ نہیں ہے کہ ہماری یہاں پہ ایکولوجی ڈسٹرب ہوئی. اب آتے ہیں لوگوں کو کیا پرابلم ہے. ہماری زمین گئی، سمندر نے کم سے کم 30 سے 40 لاکھ ایکڑ زمین ہماری کھا گیا. یہ 12,000 کلومیٹر سے تک جو یہ پورا جو ہمارا ایک نیچرل ڈیفینس تھا، جو دیکھیں تمرجا بیلا چوپیا، ٹھیک ہے، یہ جو ہمارے جو نا وہ پلانٹس تھے، وہ سب کے سب پلانٹس ہمارے وہ پورے ہمارے جو نا تباہ ہو گئے. وہ تمام جنگلات جو ہمارا ایک نیچرل ڈیفینس ہے، ہماری ڈیفارسٹیشن اس وجہ سے ہوئی، ایکولوجی ڈسٹرب ہوئی، نیچے پینے کا پانی نہیں میسر ہے، زمین کا ایگریکلچر لینڈ نہیں کلٹیویشن کے قابل رہی. اب لوگ کہاں جائیں؟ اب لوگ وہاں سے مائگریٹ کر رہے ہیں. جو پانی پی رہے وہ 1000 بیماری سے ہوئے. بیماری، غربت اور یہ سب چیزیں اجتماعی طور پہ انسان کو نفسیاتی جو وہ مجبوری کی شکل میں آ کر بٹھا دیا ہے. اب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب انسان کی وجود تک سلامت نہ رہے تو پھر یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے مسئلہ، یہ نہیں ہے. بارہا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب بھی ہم نے LBOD کی بات کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بدین والے ہیں اس کو پتہ نہیں ترقی سے کیا پرابلم. دیٹ از ناٹ کیس. وی آر پروگریسو، وی آر ایکولی پروگریسو اینیبڈی ایلس. We are not living in a fool's paradise, and we are not that much as we have been treated. Baba, let us sit together. They are the people, they are the victims. ڈاکٹر صاحب، PhD ڈاکٹر، پروفیسرز، اس کا اپنا گاؤں، اس کی کیفیت آپ کے سامنے تھی. جب میں نے 2003 میں میرا اپنا گھر اسی LBOD کی وجہ سے پورا اپنا گاؤں ڈوبا، بیٹھا ہوا غفور بھائی بیٹھا ہوا ہے 2004 کے اندر. میں اپنے گھر کے سر میں نے ایک ہی کیا تھا، کوئی چیز بچا نہیں پایا تھا. میری جو کتابیں تھی نا میں نے سر وہی اوپر رکھی تھی. آج انہیں کتابوں پہ ہی بات کی وجہ سے کھڑا ہوں اور دوبارہ ادھر پر. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں یہ جتنی بھی ہم نے یہاں پہ ممکنہ پرابلمس اور آپ کو سولوشنس بتائی ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ پالیسی میکرز یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے بدین کے MBA صاحب اور اکیڈمیا کے بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو نا وہ ان سے بھی میں ریکویسٹ ہے کہ کبھی آؤٹنگ کے لیے ہی صحیح بدین آ جایا کریں. اور ہمارے اس درد پہ اگر آپ کراچی کے کسی جو نا وہ ویل آرگنائز کانفرنس میں کوئی یہ بھی پیپر ہو گیا، دیٹ ول بی ویری ونڈرفل کنٹریبیوشنز ٹو آر ناٹ ٹوورڈز اکیڈمیا بٹ دی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ آف دیز پیپل. یہ جو ڈاؤن ٹراڈن لوگ ہیں، یہ جو اگنور لوگ ہیں جن کو اس طریقے سے، تو اجتماعی طور پہ ہمیں جو ہے نا، باقی یہ ہے کہ جب تک آپ کا یہ مشرقی مغربی بچا بند نہیں بنے گا، گیٹ نہیں لگیں گے، ری ڈیزائن نہیں ہوتی ہے پوری LBOD، تب تک نہ آپ کے انسان سلامت رہیں گے، نہ آپ کے مال مویشی سلامت رہیں گے، نہ آپ کی ایکولوجی سلامت رہے گی، نہ آپ کی جغرافی سلامت رہے گی. تو یہ جو سب چیزیں نہیں رہتی نا، تو پھر ان کا اپنا تشخص آئیڈینٹی بھی سلامت نہیں ہوتی. دیکھو جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، تو آسمان پہ یہ جو 14ویں کا چاند ہے نا، یہ محبوب کی طرح دکھتا ہے، لیکن بھوکے انسان کو لگتا ہے کہ یہ کس نے روٹی پکا کر رکھ دی ہے. تو بھوکے انسان کے لیے 14ویں کا چاند آسمان پہ ایک روٹی کے مانند ہوتا ہے. آج بھی آپ جا کر اپنے زمین پہ، اپنے ذہن پہ جو نا بولی لگائیں تو آپ کو بہت سے خریدار مل جائیں گے. آج بھی جا کر آپ اپنے جو ہے نا وہ دل پہ بولی لگائیں تو بھی بہت سے خریدار مل سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ نے آج جا کر اپنے پیٹ پہ بولی لگائی تو دیکھ لیجیے گا کوئی بھی خریدار نہیں ملے گا، کیونکہ یہ پیٹ ہر وقت روٹی چاہتا ہے، اس کو روٹی دے. اور ہم سب کا مجبوری ہے کہ یہ پیٹ جسم کے عین درمیان میں، اس کو ہم کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے. تو یہ ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے جس کے لیے ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے ہم بدین کے LBOD کا کیس انتہائی احترام کے ساتھ
اگر کوئی یہ سوچتا ہے نا کہ ہم مشتعل ہوں گے، ہم ہنگامہ آرائی پہ اتر آئیں گے، نو 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 not at all, we are not that. ہم وہ نہیں ہیں. میں آج اس جگہ سے اس کانفرنس کے تھرو نارائن اور لیلا رام اور ان کے ساتھیوں کی کوشش کو خراج تحسین پیش کر صرف میں ایک بات کروں گا. جب کالوں کے ساتھ امریکہ میں اتنی ساری زیادتی ہوتی رہی اور مارٹن لوتھر نے وہ تحریک چلا کر جب اتنے کالوں کو لے آیا تھا اور جب وہ اسپیچ کر رہا تھا تو اس نے اسپیچ میں ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آج بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے کالے اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ آج امریکہ کی توڑ پھوڑ کریں گے، یہ تخریب کی بات کریں گے. تو بولا میں ان کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جس اس امریکہ کی جز کو بنایا ہے، اینٹ کو بنایا ہے، تو ہم یہاں توڑنے نہیں آئے. ہم صرف آپ کو یہ بتانے آئے کہ آپ اچھا نہیں کریں اور ہم واپس جائیں گے. 1 سال اس امریکہ کو دوبارہ بنائیں گے، پھر واپس آئیں گے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب دیکھو آپ اچھا نہیں کر رہے ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ LBOD کانفرنس جو 2022 ہے یہ 2023 بھی ہوگی. ہم دوبارہ آئیں گے. 2023 ہے یہ 24 بھی ہوگی. ہم دوبارہ آئیں گے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ اچھا نہیں کریں گے اور دوبارہ واپس جائیں گے، اسی بنی کو اسی خطے کو بنائیں گے. ہم آپ کی تہذیب کا وہ زینہ ہے جس پہ آپ کو پوری عمر آپ کی تاریخ کو گرو رہے گا. یہ ابھی سے جو تاریخ کے ٹکڑے جوڑ کر آپ نے لنک کرنے کی کوشش کی، اس کو چھوڑے. آؤ جو دوبارہ اس اسلام آباد کے مشہور وکیل کی لکھی ہوئی کتاب انڈس سے ہم دوبارہ تاریخ کو پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم اپنے خطے کو، اپنے لوگوں کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو، اپنی زبان کو، اپنی ضمیر کو، اپنی سوچ کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو اور اپنے خوابوں کو، اپنی آنے والی نسلوں کو بچا پائے. آپ سب کا شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ڈیٹیل میں بات کی. سر کے لیے ایک مقدار زوردار تالی. ہمارے ساتھ ہمارا ایک گیسٹ تھا، اسے آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے، جونیئر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، لیکن وہ آن لائن ہمارے پاس ہمیں جوائن کریں گے 5 منٹ کے لیے. تو میں لیلا رام اور حفیظ